बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, चैनल पर आने का शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। साहब जी, वो बाहर पुलिस आई है और वो हमना बीबी का पूछ रहे हैं। ओ अरे यार, तुम क्यों बताते हो, हिचकिचा रहे हो? मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ। यही सब उसके पीछे ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ था। कौन हो तुम, और इस तरह बगैर किसी भी अरेस्ट वारंट के मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो जो चाय पीते अखबार पढ़ रहे थे, एकदम से पुलिस ऑफिसर और हैसम को देखकर ना पहचानने की अदाकारी गज़बनाक अंदाज में भड़के थे। चच, इतना गुस्सा? अभी तो मैंने पूरी बात भी नहीं बताई कि आपके इस आस्थाने पर हाजिर क्यों हुआ हूँ। आप तो पहले ही भड़क उठे। उसने इत्मीनान से कैप उतरते बालों में उंगलियां चलाते कहा था, देखो लड़के, ये हीरोगिरी कहीं और दिखाना जाकर। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम इस वक्त जिका वालों के घर में खड़े हो? लगता है नए नए पुलिस में भर्ती हुए, इसलिए अपनी औकात से ज़्यादा बोल रहे हो। ये मत भूलना, चंद सेकंड लगेंगे मुझे। धमकी नहीं अंकल जी, धमकी देने वाले के साथ मैं बिल्कुल भी रियायत नहीं बरतता। आपकी खैरियत इसी में है। अपनी बेटी हमना जिका वालों को पेश करें। यहाँ ये रहा उसकी गिरफ्तारी का वारंट। उसने अरेस्ट वारंट के पेपर्स उसके मुंह पर मारते उससे भी तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा था, किस खुशी में है ये वारंट? क्या किया है मेरी बेटी ने? उन्होंने उसकी तरफ देखते कहा था, क्यों आपको पढ़ना नहीं आता? हैरत है मिस्टर जिकाउल्ला, भड़कते तो आप बहुत अच्छा हैं। वेल, मैं ही बता देता हूँ। आपकी बेटी हमना जिकाउल्ला ने इशाल इरहाम का किडनैप किया है, यानी अगवा किया है। तो जल्दी से बुलवाएं उसे, वरना मजबूरन हमें घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। उसने आखिर में कंधे उचकाते कहा था, इधर उधर देखते हुए, तुम्हें क्या लगता है इस बूढ़े इल्ज़ाम पर मैं अपनी बेटी भेज दूंगा तुम्हारे साथ? जाओ कह दो उनसे जाकर, अपनी बेटी का कत्ल मैं नहीं भूला और हमना की हवा को भी तुम में से कोई नहीं छू सकता। वो हंसते हुए आखिर में तैश में गरजे थे, और रियली अरेस्ट हिम एंड चेक द हाउस इमीडिएटली ऑफिसर्स। हैसम ने तंजिया हंसी हंसते जिकाउल्ला की आंखों में देखा था और फिर अगले ही लम्हे अपने अफीसर को हुक्म दिया था, जिस पर दो हवालदारों ने जिकाउल्ला के इर्द गिर्द गाने ताने थी, जबकि बाकी अफीसर इधर उधर देखते हुए कमरों की तलाशी ले रहे थे। मेरी बेटी को भी हाथ लगाया किसने तो सब के सब अपनी नौकरी से जाओगे। जिकाउल्ला गिरजा था उन पर। सर, पूरे घर की तलाशी ले चुके हैं, कमरों में कोई भी नहीं है, सब खाली हैं, अफीसर ने हैसम को बताया था। आँख कर जब भी उसकी बात सुनकर जिक्की दिल ही दिल में मसरूर हुआ था कि शायद पुलिस का सुनकर या देखकर उसकी बेटी भाग गई है किसी महफूज जगह। ओह, तो ये प्लानिंग तुम्हारी थी? तुम्हें यकीन होगा ना कि उस किडनैप के बाद पुलिस ज़रूर आएगी, इसलिए तुमने उसे गायब करवा दिया। तीर की तेज़ी की तरह हैसम उस तक पहुंचा था और उसका गिरबान पकड़कर चिल्लाया था, बहुत खूब मज़ा आया तुम्हारे खून में गर्मी और जोश देकर, मगर ये बात तुम भी जानते हो कि इशार अंदावा तुम्हारे पास है। हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ऐसे हो सकता था? हाँ, वो कहकर लगाकर हंसते थे, उसे तो मैं पाताल में से भी खींच लाऊंगा। तुम किस खुशगवानी हो जिकाउल्ला, अपने किए का अंजाम वो भुगतेगी, मगर इससे पहले तुम्हारे भी कुछ स्क्रू ढीले हैं जो कसने की ज़रूरत है। तो ससुराल चलें क्या? उसके सीने पर हाथ रखकर उसका सीना थपथपाते अपना गुस्सा कंट्रोल करते वो उसे पीछे हुआ था और ऑफिसर को इशारा किया था उसे गाड़ी में डालने का। मेरी बेटी को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तुमने बहुत गलत जगह हाथ डाला है। मेरे खिलाफ तुम्हारे पास अरेस्ट वारंट नहीं है। वो ज़बरदस्ती चलते हुए जा रहे थे, चिल्ला रहे थे, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी बल से निकले, अब वो चाहे तुम्हारे ज़रिए ही क्यों ना हो। रही बात अरेस्ट वारंट की तो अभी निकलवा लेते हैं, इसमें क्या मुश्किल है? उसने पलटे बगैर जवाब दिया था। महमूद, मेरे पीए को कहना मेरे वकील को कॉल कर दे, मैं देखता हूँ कितनी देर ये मुझे हवालात में रखता है। उसने अपने साथ बहरते मुलाजिम से ऊंची आवाज़ में कहा था। हैसम ने तअफ्फुस से उसकी तरफ देखा था और गाड़ी में बैठा था। सर बहुत भारी हो रहा था उसका, फिर भी बड़ी हिम्मत करके सर को थामे उठी थी वो, और इधर उधर देखा था। ये एक बहुत अंधेरा सा कमरा था जिसमें रोशनी ना होने के बराबर थी। इर्द गिर्द कुछ टूटी लकड़ियाँ थी, एक मिट्टी का घड़ा था, एक पुराना स्टील का गिलास, उसे पानी की तलब हो रही थी। टूटी चारपाई से उठते उठते वो फिर से ढह गई थी। दोबारा हिम्मत करके उसने सर को थामा था और उठ खड़ी हुई थी। पानी के पास जाकर गिलास उठाया था, मगर गिलास के अंदर बदबू इतनी थी कि उसने गुस्से से उठाकर दीवार पर पटका था, कोई है यहाँ? दरवाज़ा खोलो, कोई यहाँ? खोलो दरवाज़ा। उसने दरवाजे को तकरीबन पीटते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया था, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हो? दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर आया था और साथ कमरे में रोशनी भरी थी। उसने एक बार आंखों पर हाथ रखा था, रोशनी में उसकी आंखें चुंधिया गई थी, मगर फिर हाथ हटाया तो सामने खड़े शख्स को देखकर वो हैरान रह गई थी।
میں کہ انکل آپ لائے ہیں مجھے، حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے اس پر، تم نشہ کرتی ہو؟ اس نے اس کے سوال کا جواب دیے بغیر سوئچ بورڈ سے ذرا اوپر لگا بلب ہلا کر اسے جلاتے ہوئے کہا تھا، میرے پاپا میرا انتظار کر رہے ہوئے، مجھے کیوں لائے ہیں آپ یہاں؟ اس نے دروازے کی طرف جاتے کہا تھا، اچھا ہے نا، انتظار کرے تمہارا باپ تمہارا، اسے بھی تو پتہ چلے اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ پوری زندگی میرا استعمال کر کے آخر مجھے ٹھوکر مار کر وہ کیا سمجھتا تھا کہ سب کچھ ہڑپ کر لے گا اور میں کسی کونے کے ساتھ لگا تماشا دیکھوں گا اس کی جیت کا۔ تو یہ اس کتے کی سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ آخر میں چلایا تھا اس پر کہ وہ ڈر کر 2 قدم دور ہوئی تھی۔ آپ میرے پاپا کو گالی بکواس بند کر اپنے، تو بھی تو اس کا خون ہے گندا اور زہریلا۔ میں نے چاہا تھا کہ میں تجھے مار دوں، مگر مار کر تجھے میں تو جیل چلا جاؤں گا، تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ مزہ تو تیرے باپ کو تل تڑپانے میں ہے، اور وہ تڑپے گا، ضرور تڑپے گا جیسے میں تڑپا ہوں۔ انہوں نے اس کی گردن دبوچتے کہا تھا، آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ آپ اور پاپا تو بہت اچھے دوست ہیں نا۔ دیکھیں انکل، میری لائف میں آلریڈی بہت مشکلات ہیں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے پاپا کے ساتھ حل کریں، مجھے جانے دیں۔ اس نے مفاہمت کا راستہ نکالتے ہوئے نرمی سے کہا تھا، وہ میرا دوست تھا تب تک جب تک مجھے اس کی اصلیت نہیں پتہ تھی، اب وہ صرف اور صرف میرا دشمن ہے۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہی اس کی طرف لوٹے گا۔ اوقات میں تو میں بھی اسے اس کی بہت جلد دکھاؤں گا، مگر ابھی نہیں، ابھی تو مجھے پہلے تمہارے باپ کے ذریعے اس محلول تک پہنچنا ہے، اور پھر ہم دونوں جائیں گے تمہارے باپ کے سامنے میاں بیوی بن کر۔ کیسا شاک لگے گا تمہارے باپ کو۔ وہ اسی گال پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے اسے گہری نظروں سے دیکھتے بولے تھے، بڈھے تیرا دماغ خراب ہے کیا؟ ہمنا ذکا اللہ کی زندگی میں اگر کوئی آئے گا تو وہ صرف اور صرف ارحام طارق ہوگا۔ اتنی دیر سے تو اسے نرمی سے بات کر رہی ہوں، پر تجھے عزت راس نہیں ہے۔ اس کے منہ سے شادی کی بات سن کر ہمنا کا میٹر شارٹ ہوا تھا، تب بھی گھما کر ٹانگ اس کے پیٹ پر ماری تھی، مگر اگلے ہلے میں میک نے اس کی ٹانگ پکڑ کر اس کو پیچھے کی سمت پھینکا تھا اور پھر اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر دیوار کے ساتھ مارا تھا۔ جیسا باپ ویسی بیٹی، تجھے تو میں نے اپنے بیٹے بیربل کے لیے پسند کیا تھا، مگر تیرے باپ نے میرے ساتھ ہی چال چلی۔ وہ کیا سمجھا میرے بچوں کو مروا کر وہ آزاد ہو گیا؟ یہ اپنی بیٹیوں کو آزاد کروا دیا اس نے؟ نہیں، اب تو وہ تمہیں ہر پل میرے ساتھ دیکھ کر تڑپے گا، اور وہ ایسم ان کے خاندان کو پہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے بچوں کی موت کے ذمہ دار ہیں وہ، زندہ جلاؤں گا سب کو۔ اس کا سر دوسری بار دیوار کے ساتھ مارتے وہ روتے روتے ہنسا تھا، اس کے ماتھے سے خون کا فوارہ نکلا تھا۔ تمہاری بڑی بہن خوش قسمت نکلی، میرے عتاب کا نشانہ بننے سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہوگی۔ پتہ ہے جیسے وہ اتنی اونچائی سے کود کر مری تھی نا، اسی طرح میرے بیٹے اتنی اونچائی سے کود کر مرے تھے۔ ایک کا حساب تو بے باک کر دیا اللہ نے، مجھے انصاف مل گیا، پر دوسرے کا حساب تو دے گی۔ انہوں نے چلاتے ہوئے اسے چارپائی پر پھینکتے کہا تھا، دانت کی ٹھیسوں سے وہ کرہا رہی تھی، میں ارحام سے شادی کروں گی، مجھے ارحام کے پاس جاننا ہے، میں مار دوں گی تم سب کو۔ چلاتے ہوئے وہ پھر سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ اللہ بسایا اپنی بیوی کو بول، اس کا خیال رکھے، اور جیسے یہ ہوش میں اس کو تیار کر دے، شام میں مولوی صاحب کو لے کر آؤں گا میں ساتھ، اور ہاں ایک فوٹوگرافر کا بھی انتظام کرنا، تب تک میں ذرا دیکھ کر آؤں اس کے باپ نے کہاں ڈھونڈا ہے اپنی بیٹی کو، دیکھو کتنا تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے۔ وہ درد، وہ تکلیف، وہ چبھن دیکھنا چاہتا ہوں اس کے چہرے پر جو اس نے مجھے دیا۔ اللہ وسائع کو حکم دیتا وہ باہر نکلا تھا اور گھر سے کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھا تھا، پھر نمبر ملا تھا، فون کان سے لگایا تھا۔ بولو کیا پروگرس ہے اس ارسم اور اس کی بیوی کی؟ دوسری طرف موجود انسان کے کال اٹھاتے ہی اس نے پوچھا تھا، سر وہ دونوں خطرے سے باہر ہیں، 2-3 دن تک شاید گھر بھی چلے جائیں۔ دوسری طرف موجود شخص نے بتایا تھا، ٹھیک ہے تمہیں یاد ہے نا تم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھو سب کچھ بہت ہوشیاری سے ہو، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے چاہیے تم کون ہو۔ اس نے تاکید کی تھی، جی سر آپ بے فکر رہیں، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا اور مقررہ وقت پر ہی ہوگا۔ اس شخص نے یقین دہانی کروائی تھی۔ اور وہ ذکی، اس کی کیا رپورٹ ہے؟ بندے لگوائے تھے اس کے گھر کے باہر، ڈھونڈ رہا ہے اپنی بیٹی کو یا نہیں؟ اس نے گاڑی کا موڑ موڑتے پوچھا تھا، سر ان کے گھر ریڈ پڑی تھی کچھ دیر پہلے، ان کی بیٹی کے اریسٹ وارنٹ تھے اشال انداغوں کو اغوا کرنے کے لیے، مگر چونکہ وہ گھر پر نہیں تھی تو پولیس ذکی صاحب کو لے گئی۔ اس نے بتایا تھا، واہ مزہ آ گیا، 1 تیر سے 2 نشان لے لی، امپریسو، مگر میں جانتا ہوں کہ ذکی اتنی دیر حوالات میں نہیں رہے گا، ہاتھ پیر مار کر زیادہ سے زیادہ 3-4 گھنٹوں بعد وہ باہر ہوگا۔ خیر تم دیکھو مزید کوئی اپ ڈیٹ ہو تو مجھے لازمی بتانا، کہتے اس نے فون رکھا تھا۔ اب آئے گا مزہ اس تماشے کا، ان دونوں پارٹی کو آپس میں لڑوا کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کر کے دونوں خاندانوں کو مار دوں گا۔
میرا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور وہ محلول بھی مجھے پوری دنیا میں پہچان بھی دلوا دے گا، میک کا ہر جگہ نام ہوگا پوری دنیا میں۔ کہتے اس نے فلک شگاف کہکا لگایا تھا۔ پھر اب انہوں نے تو الٹی چال چل دیا ہے، اب کیا ہوگا؟ ایہاب نے کہا تھا۔ نہیں جانتا، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس کا حشر برا ہوگا، نہ صرف اس کا بلکہ اس کے باپ کا بھی۔ ہیثم نے نفرت سے کہا تھا، اس کے باپ کا ہم ریلی کچھ بگاڑ سکتے ہیں جو 2 گھنٹے میں ہی بیل پر رہا ہو گیا ہے۔ ارحام نے تھکے لہجے میں کہا تھا، وہ اس رسوخ والا بندہ ہے، میرے لیے یہ بڑی بات نہیں تھی، میرے لیے یہ بڑی بات تھی کہ چاہے چند لمحوں کے لیے ہی صحیح میں اسے اس کی اوقات دکھاتا اینڈ آئی ڈن۔ اس نے ارحام کی طرف دیکھتے کہا تھا، مگر اب یار اس کا کوئی حال؟ ایہاب نے پوچھا تھا، اس شال کو گھر لے جاؤ یا یہاں لے آؤ، وہ اور ہم نہ دوبارہ اس پر اٹیک کروانے کی کوشش کریں گے، لیکن اب کی بار ہم پوری تیاری میں ہوں گے۔ ہم ایشو کی پینڈنٹ رنگ یا کسی بھی جیولری میں ہڈن کیمرہ لگا کر ان تک پہنچ سکتے ہیں، ایسے ہمارے پاس ثبوت بھی آ جائیں گے۔ ہیثم نے مشورہ دیا تھا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، جب تک ہم کھل کر نہیں کھیلیں گے وہ بھی نہیں کھیلیں گے۔ ایہاب تم کیمراز کا انتظام کرو اور ایشو کو لے آؤ یہاں، باقی جب وہ یہاں آئے گی تو ہم سمجھا دیں گے۔ ارحام نے ایہاب سے کہا تھا، سر آپ کے پیشنٹ کسی زیش نامی لڑکے کو بلا رہے ہیں۔ نرس نے آ کر ان سے کہا تھا، یار مجھے لگتا تھا پیار کرنے میں نے اینڈ اے لیول کراس کر لی تھا، مگر یہ تو میرا بھی باپ نکلا۔ نفرت کی آخری حد تک اور محبت کی تو وہ بھی آخری حد تک۔ حسن تم پلیز زویشہ کو سمجھاؤ کہ وہ مل لے اس سے۔ ایہاب نے مدد طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا، میں سمجھاؤں گا، مگر ابھی وہ خود مینٹلی ڈسٹرب ہے، اسے کچھ وقت دینا ہوگا، اور اس سے پہلے ہم سب کو مل کر ایک بار ارسم سے بھی بات کرنی ہوگی، اسے سمجھانا ہوگا۔ اس نے ان دونوں کی طرف دیکھتے کہا تھا، اور پھر ان دونوں کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے وہ ارسم کے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارسم کیسی طبیعت ہے؟ اس کو دیوار کو گھرتے دیکھ کر پوچھا تھا ہیثم نے۔ زیش کیسی ہے؟ وہ ناراض ہے؟ نہ مجھ سے، اس کو بول رہا مجھے معاف، کس نے کہا کہ وہ ناراض ہے تم سے؟ دیکھو ارسم، جس تکلیف سے تم گزر رہے ہو اسی تکلیف سے وہ بھی گزری ہے اور گزر رہی ہے۔ تم دونوں کو فی الحال ریسٹ کی ضرورت ہے، آرام کی۔ یہ کوئی حال تو نہیں ہے نا کہ تم ہوش میں آتے ہو، اس کے لیے تڑپتے ہو اور بیمار پڑ جاتے ہو اور پھر پورا دن بے ہوش رہتے ہو۔ دیکھو یار، اگر اس کے پاس جاننا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو تمہیں پہلے خود کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور یہ غلط فہمیاں، پچھتاوے، یہ سب تو بعد کی باتیں ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس کے لیے پہلے تمہیں ٹھیک ہونا ہوگا۔ اس نے اس کا کاندھا تھپکتے کہا تھا، ہیثم تم نے مجھے معاف کر دیا، میں تم سے بھی۔ ارسم جو ہوا اس کو بھول جاؤ، غلط فہمی اور گناہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہاں تم کوئی گناہ کرتے تو شاید آج میں تمہارے سامنے نہ کھڑا ہوتا، مگر جس طرح تم نے میری بہن کی جان بچائی اپنی جان پر کھیل کر، وہ سب کچھ ہمیں بہت کچھ بتا گیا۔ سو پلیز ریلیکس، اپنے دماغ کو پرسکون رکھو اور اچھا سوچو تاکہ جلدی ٹھیک اس کو اپنی زیش کے لیے۔ دیکھو کبھی بھی چیزیں بہت مشکل لگتی ہیں، مگر یہ سے ہماری سوچ ہوتی ہے، انہیں آسان اور سہل ہماری کوشش بناتی ہے۔ اینڈ یو آر اسٹرانگ، گیٹ فائٹ اینڈ اسٹے اسٹرانگ، آئی پرامس، جو تمہیں رب نے سونپ دیا ہے کہیں نہیں جائے گا۔ بڑے اچھے اور آسان لفظوں میں اس نے اسے سمجھایا تھا کہ ارحام اور ایہاب بھی امپریس ہوئے تھے، شاید وہ بھی اسے اتنے اچھے طریقے سے نہ سمجھا پاتے۔ کیا واقعی وہ کہیں نہیں جائے گی؟ میرے پاس رہے گی، ساتھ رہے گی ہمیشہ؟ اس کو پتہ نہیں کس چیز کے خدشات تھے، بالکل وہ کہیں نہیں جائے گی۔ اس کی دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ رب نے اسے دوبارہ زندگی ہے، تمہیں دوبارہ زندگی دی ہے، ورنہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد یوں زندہ بچنا معجزہ ہی ہے۔ اس رب کی نعمت پر شکر ادا کرو اور خود کو پہلے ٹھیک کرو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، کیا میں اسے دور سے ایک بار دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا، نہیں، اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی تو اسے گھر شفٹ کر دیا گیا ہے، اب تم اسی صورت میں اس سے مل سکتے ہو جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ارحام نے کہا تھا۔ ہاں، اور مجھے لگتا ہے ارسم زیادہ دیر یہاں رہنا نہیں چاہیے گا، ایہاب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تو سب ہنسنے لگے تھے۔ پلیز تائی، پلیز شیری کو چھوڑ دیں، اس نے کچھ نہیں کیا، میں نے کیا سب، میری وجہ سے معظم جیل گئے تھے، اسے چھوڑ دیں۔ اس نے داڑے مار کر روتے ہوئے کہا تھا، کیسے چھوڑو؟ تم دونوں کی وجہ سے میرا بیٹا جیل میں ہے اور تو بد کردار لڑکی اپنے ماں باپ کو مار کر تم نے میرے معظم کو بھی جیل بھجوا دیا۔ تائی نے شیری کی گردن پر چھری کی ناک کو دباتے ہوئے کہا تھا، خون نکل رہا ہے تائی اس کی گردن پر، چاقو اٹھائیں۔ تائی پلیز، آپ جو کہیں گی، جیسے کہیں گی میں ویسا کروں گی۔ وہ بھاگتی ہوئی ان کے قدموں میں گری تھی، ان کے پاؤں پکڑ کر اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اب بھی پلیز جاؤ تم یہاں سے، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ مار دیں گے، یہ مجھے مرنے دو، جاؤ یہاں سے، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اسے اپنے پاؤں سے پیچھے ہٹاتے کہہ رہا تھا، چپ چھچندر، اب ایک لفظ مزید بکا تو سر دھڑ سے الگ کر دوں، تائی نے کہا تھا اور مزید دباؤ بڑھایا تھا۔ چاقو کے
درد کے مارے شری بل بلا اٹھا تھا۔ نہیں تائی پلیز، آپ کو خدا کا واسطہ چھوڑ دیں میرے بھائی کو، میں کہہ رہی ہوں نا کہ جیسا آپ کہو گے، جو کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ اس نے ہچکیوں سے روتے پھر سے بھیک مانگی تھی۔ چل بیان ریکارڈ کروا، بول۔ معظم حسین نے کچھ نہیں کیا، جو ہوا تجھ سے ہوا، تو بد کردار ہے، تیری جیسے تیرے ماں باپ مرے اور تجھے گرفتار کیا جائے اور معظم حسین کو چھوڑ دیا جائے۔ تائی نے پاؤں سے ٹھوکر مرتے کہا تھا، تبھی سامنے کھڑے شخص نے کیمرہ ریکارڈنگ آن کی تھی۔ میں منتہا رویل باقامی ہوش و حواس یہ اقرار کرتی ہوں کہ معظم حسین نے کچھ نہیں کیا، جو بھی کیا میں نے کیا، میں بد کردار ہوں، میری وجہ سے میرے ماں باپ مرے ہیں۔ معظم حسین کو چھوڑ دیا جائے اور مجھے نہیں اپی نہیں بولو، میری اپی یہ سب کچھ تائی کے کہنے پر بول رہی ہے۔ کیوں تائی مجھے مارنا چاہتی ہے اور میری اپی مجھے بچانے کی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ایک تیز دار وار سے اس کی گردن الگ ہوئی تھی۔ تائی کا فلک شگاف کہہ کا گونجا تھا۔ شیری وہ اس کے سر اور دڑ کو الگ الگ گرے دیکھتے اس کی طرف دیوانہ وار بھاگی تھی۔ شیری ایک پرزور چیخ مارتی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ شیری اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ جس کمرے میں موجود تھی وہاں کہیں بھی شیری یا تائی نہیں تھے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ نہیں شیری کو کچھ نہیں ہوگا، وہ مصیبت میں ہے، مجھے اسے بچانا ہے، مجھے احاب کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا، کہیں وہ گھر سے اکیلا نہ کہیں نکل جائے، میں کچھ نہیں ہونے دوں گی اسے، میں آ رہی ہوں شیری، میں تمہیں ساتھ لے آؤں گی۔ اپنے منہ سے پسینہ صاف کرتے چپل اڑستے کو سامنے ٹیبل پر اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر دیوانہ وار باہر بھاگی تھی۔ اس وقت اس کے سامنے صرف اور صرف ایک ہی ٹارگیٹ تھا، اپنے بھائی کو بچانا۔ ڈرائنگ روم سے گزرتی گیٹ کی طرف بڑھی تھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے گیٹ عبور کر چکی تھی۔ باہر آتے ہی تیزی سے وہ ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف گئی تھی۔ مسز رضاوہ صبح ہوتے کسی میٹنگ پر چلی گئی تھی، مسز دوران بھی اپنے آفس چلی گئی تھی۔ ان کا ارادہ منتہا کو رات کو ساتھ کر لے جا کر جاننے کا تھا، اس لیے کہ نہیں معلوم تھا کہ اسے بخار ہے اور وہ سو رہی ہے۔ مسز طارق بھی اشال سے ملنے فلیٹ گئی ہوئی تھی اور پوری رات جاگنے کی وجہ سے اپنے روم میں سو رہی تھی۔ او گاڈ، اتنا منتہا کے بارے میں جانتے نہیں تھے۔ وہ سمجھے کہ شاید وہ بھی کوئی مہمان ہے، اس لیے کسی نے اسے روکا نہیں اور وہ آسانی سے نکل گئی۔ 2 گھنٹے میں نے اسلام آباد ہونا، پھر سب سے پہلے میں اپنے بیٹے سے ملوں گی اور پھر اس شیری کو اس کے بیل سے نکال لوں گی۔ تائی نے اپنا ہینڈ کرے ٹیکسی میں رکھتے کہا تھا اور ٹیکسی میں بیٹھی تھی۔ ٹیکسی ایئرپورٹ کے راستے پر گامزن تھی۔ جب بھی ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی میں پیٹرول بھروانے کے لیے گاڑی پیٹرول پمپ کے سامنے کھڑی کی تھی اور اسی پیٹرول پمپ کے بالکل سامنے ٹیکسی سٹینڈ تھا۔ منتہا، کیا یہ واقعی منتہا ہے؟ تائی نے سامنے سے آتے منتہا کو دیکھتے کہا تھا اور پھر دوبارہ اپنی آنکھیں مسلی تھیں بے یقینی سے۔ ارے یہ تو وہی ہے، واہ کیا قسمت پائی ہے، میں نے بھی بغیر محنت کیا پھل مل گیا۔ تو دیکھ منتہا، اب تجھے میں یہاں سے کہیں جانے نہیں دوں گی، کہتے وہ گاڑی سے اتری تھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور پیچھے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے گھما کر اپنی طرف کیا تھا۔ تائی اس نے بہتے آنسوں سے دیکھا تھا ان کی طرف اور کہا تھا، ہاں میں تیری تائی۔ وہ کہہ لگا کر ہنسی تھی۔ شیری آپ کے پاس ہے نا؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں وہ میرے پاس ہے، سامنے گاڑی میں بیٹھا، تو چل میں تجھے ملواتی ہوں اس سے، کہتے ہوئے اس کا ہاتھ ہمیں اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی اور وہ روتے ہوئے ان کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ کیا پھر سے منتہا کسی اور مصیبت میں پھنسنے والی ہے؟ کیا میک اور ہمنا کا نکاح ہو جائے گا؟ خوش رہیں، سلامت رہیں، آمین۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔